डाल दे जेलों में जिन्होंने मीटर के बगैर बिजली इस्तेमाल किया। मैंने अगर किसी रेवेन्यू ऑफिशियल ने अलॉट की है कोई ज़मीन, लोगों की शामलात की ज़मीन तकसीम हुए बगैर किसी को अलॉट की है, उसका भी मुआसबा हो। उसको जिस तरह से इंडियन मीडिया ने जिस तरह पोर्ट्रे किया, एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, एंकर एक वहाँ जिस तरह से वो बताना चाह रहा था कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ उठे हैं, पता नहीं क्या क्या। एक नौर में बंजर अरादियात तकसीम हुई नहीं हुई है, तो वहाँ पे जाके किसने कब्जा किया? किसी को अगर 2 कनाल ज़मीन मिलनी है तो उसने 200 कनाल ज़मीन कैसे बेच दी? अगर 200 कनाल ज़मीन बेचती है, उसके 2 कनाल है, तो 198 कनाल उसने किसी गरीब की ज़मीन बेच दी, उसको छोड़ दें हम। या तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिल आएगा, एक बिल इधर मेरे और अमजद साहब का एक बिल शामलात दे का कानून है, वो एक पास हो जाएगा तो उसके बाद ये तस्वुर ही ख़त्म हो जाएगा खालसा का। बल्तिस्तान में हर टैक्स लग रहा है, आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है तब से लग रहा है कि जो शामलात है, गाँव के साथ जो अराजियात होती है, गैर मुनकसम अराजियात होती है, वो उन लोगों की मलकियत होती है, वहाँ के पुश्तनी बाशिंदों की मलकियत है। कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, इस रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर कहाँ टैक्स लगा है? बता दे, क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? आपने वहाँ पे 8 जगहों पे अलाटमेंट करा के इसकी अपनी शायद 2 कनाल 3 कनाल ज़मीन उसका शेयर नहीं बनता हो, 8 जगहों पे उसने ज़मीनें अलाट कराई हैं, 8 ज़मीनें सेल की है और 9 पे आके फिर वहाँ के फसाद डाल रहा है। किसी सूरत दे रहा है गवर्नमेंट और अपोजिशन लीडर का बिल इधर असम्बली से हमने 1 साल पहले गवर्नमेंट को भेजा है, वो आ जाएगा। नहीं आता है तो हम अपोजिशन को और हुकूमत दोनों को बिठा के मैंने ये वाला काम कर रहा है किसी सूरत पे। कुछ चीज़ें मैं ज़ाती तौर पर आवाम को बताना चाहता हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब ने लाजमन इंगेज किया होगा मीडिया को भी, अवामी एक्शन कमेटी को भी। 2-3 मोटी मोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। खालसा सरकार पे अभी बात हो रही है, इसको देखने की ज़रूरत है कि ये इशू कहाँ कहाँ पे है। गिलगित शहर में है, सिकंदू में, और कहीं नहीं है। ये इशू तो है, और इस पे मैं कैटेगरी के लिए आज बताना चाहता हूँ कि लैंड रिफॉर्म से कमीशन भी चीफ मिनिस्टर साहब ने बना दिया है, लेकिन इसके अलावा भी इस मौजू पे हम से लोगों को तकाजा करने की ज़रूरत नहीं है। या तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिल आएगा, एक बिल इधर मेरे और अमजद साहब का एक बिल शामलात दे का कानून है, वो एक पास हो जाएगा तो उसके बाद ये तस्वुर ही ख़त्म हो जाएगा खालसा का। गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है। मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस साथ बैठे, कलेक्टिवली इस पर काम करें और यूनानी मसली इस बिल को पास करें। हमारा बिल अमजद साहब का और मेरा जॉइंट एक बिल है, वो तकरीबन 1 साल से हमने गवर्नमेंट को भेज दिया है, उसको भी गवर्नमेंट देख रही है और भी ऑप्शंस पे गौर कर रही है। लेकिन ये मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को कि इस पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं और इस कानून को ख़त्म कर रहे हैं। अभी आते हैं कि रिसेंटली जिस तरह के एहतजाज इधर गिलगित में एहतजाज हुआ खास तौर पे खालसा पे, और उसको जिस तरह से इंडियन मीडिया ने जिस तरह पोर्ट्रे किया, एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, एंकर एक वहाँ जिस तरह से वो बताना चाह रहा था कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ उठे हैं, पता नहीं क्या क्या। एक शर्मनाक बात है, मेरी अब एज ए लॉयर मेरी अपनी स्टडी है, नया कानून नहीं भी आता है तो इन मामलात को रेगुलेट करने के लिए आपके पास नोतोड़ रूल्स है, 78 वाले नोतोड़ रूल्स है, उनके तहत भी ये कोई खालसा ज़मीन है ही नहीं इधर। मसलन मिनावर की आप मिसाल लें, कोई खालसा ज़मीन नहीं है, वो शामलात है, लोगों का हक है, उसने लोगों में तकसीम होना है और तकसीम करेंगे लोगों में। अब इशू ये है कि देखना ये है, अब इंतज़ामिया ये करे कि हमने इंक्रोचमेंट्स गिराई, इंक्रोचमेंट्स गिराई है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे किसी ने कोई तामीरात की होगी। अब जिसने तामीरात की है मैं उससे पूछता हूँ कि इसने किस कानून के तहत जाके वहाँ पर तामीरात की है? अगर किसी रेवेन्यू ऑफिशियल ने अलॉट की है कोई ज़मीन, लोगों के शामलात की ज़मीन तकसीम हुए बगैर किसी को अलाट की है, उसका भी मुआसबा हो। कानून वाज़ेह है, नोतोड़ रूल भी वाज़ेह, वो कि वो अवाम के हक में नहीं है, लेकिन वो रेगुलेट करने के लिए, बंदर राजियात को रेगुलेट करने के लिए एक ज़ाब्ता मौजूद है, गलत लेकिन मौजूद है। वो भी यही कहता है कि जो शामलात है, गाँव के साथ जो राजियात होती है, गैर मुनकसम अराजियात होती हैं, वो उन लोगों की मलकियत होती है, वहाँ के पुश्तनी बाशिंदों की मलकियत है। तरीक़ेकार ये है कि जब किसी शामलाती अराजी को तकसीम करना होता है तो कलेक्टर को एक दरख्वास्त दिया जाता है, रेवेन्यू स्टाफ जाता है, वहाँ पे वाजिबुल अर्ज़ कहते हैं रेवेन्यू की ज़बान में, उसकी रोशनी में यानी
لوگ کیسے اپنی بنجر اراضیات کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں. اب مثال لے لیں، منور میں اگر 300 گھرانے ہیں تو 300 گھرانوں میں وہ زمین تقسیم ہوگی، اس میں ہر گھر کا ادھر شیئر موجود ہے، غریب کا، امیر کا، سب کا. تو ان کو اپنا حصہ ملنا ہے. اب وہ اپنے حصے کی زمین کسی کو بیچتا ہے یا رکھتا ہے، اس کی مرضی ہے. بنور میں بنجر اراضیات تقسیم ہوئی نہیں ہوئی ہے تو وہاں پہ جا کے کس نے قبضہ کیا؟ کسی کو اگر 2 کنال زمین ملنی ہے تو اس نے 200 کنال زمین کیسے بیچ دی؟ اگر 200 کنال زمین بیچتی ہے، اس کی 2 کنال ہے تو 198 کنال اس نے کسی غریب کی زمین بیچ دی، اس کو چھوڑ دیں ہم. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے، پس پردہ جتنے حقائق ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. بنور کی زمین وہاں کے پشتنی باشندگان کی ملکیت ہے. پہلے تقسیم ہوگی، وہ باشندوں میں تقسیم ہوگی، جس کو جتنا حصہ ملتا ہے اس حصے کا مالک ہوگا. لینڈ گریبرس کو کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی وہ جا کے غریب کی زمین پہ جا کے بیٹھ جائے، قبضہ کرے، کسی کو بیچ دے. انہوں نے اسٹامپ پیپر پہ لوگوں کو زمینیں بیچ دی ہیں، وہ زمین سرکار کی نہیں بیچی ہے، وہ وہاں کے غریبوں کی زمین بیچی ہے، تو ان کو تو نہیں چھوڑتا ہے. تو یہ واضح ہونا چاہیے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے. خالصہ سرکار میری نظر میں کوئی نہیں ہے. نیا قانون جب تک نہیں آتا ہے تب تک بھی نوتوڑ رولز کے تحت ایک شاملات ہے، ایک بیرون لائن جسے کہتے ہیں، وہ جو آپ کی چراگاہیں اور زمینیں ہیں جو قابل کاشت جہاں آباد کر سکتے ہیں آپ زمینیں، وہ زمینیں لوگوں کی شاملات میں ہیں، ان کی ملکیت ہے. ان کے ساتھ آپ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جا کے اسٹیٹ قبضہ کرے گی، گورنمنٹ قبضہ کرے گی، ایسا بالکل بھی نہیں. کل بھی ایک میٹنگ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میری اپنی بھی اسی موضوع پہ ہوئی ہے میٹنگ. یہ جہاں پہ بھی ڈسپیوٹس آ رہے ہیں، بعض جگہوں پہ ہمیں بتایا گیا کہ ابھی زمینیں تقسیم ہی نہیں ہیں. ایک صاحب نے وہاں پہ 8 جگہوں پہ الاٹمنٹ کرا کے، اس کی اپنی شاید 2 کنال 3 کنال زمین اس کا شیئر نہیں بنتا ہو، 8 جگہوں پہ اس نے زمینیں الاٹ کرائی ہیں، 8 زمینیں سیل کی ہیں، اور 9 پہ آگے پھر وہاں کے فساد ڈال رہا ہے. تو ہم غریبوں کی زمینوں کو گریب کرنے بھی نہیں دیں گے. خالصہ کا تو تصور ہے نہیں ادھر ہے، وہ نوتوڑ رول جب تک ہے، لیکن وہ بیرون لائن ہے، اس پہ فی الحال کوئی بھی ڈسپیوٹ نہیں ہے. قانون ہم لا رہے ہیں، اس ٹینیور کے اندر یہ والا حق ہم نے دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ کسی صورت دے رہے ہیں. گورنمنٹ اگر نہ بھی چاہے تو اسمبلی کے اندر میں ان کیپیسٹی آف ڈپٹی اسپیکر ٹریجری اور اپوزیشن بینچز کو بٹھا کے اس ایشو کو اسمبلی سے حل کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن عوام کو دیکھتا ہوگا کہ یہ جو احتجاج کی آڑ میں لینڈ گریبرس ہیں، جنہوں نے مجھے بتایا گیا کہ سادہ اسٹمپ پیپر پہ انہوں نے لوگوں کو زمینیں بیچی ہیں، شاملات کی زمینیں، اور جب انتظامیہ جب وہاں پہ جا کے مداخلت کرتی ہے یا وہ انکروچمنٹس گرانے کے لیے جاتی ہے تو وہی لوگ سامنے آتے ہیں. مجھے فیکٹس کا پورا علم نہیں ہے، جب مجھے بریف اس طرح کیا گیا ہے. واضح پیغام یہ ہے کہ شاملات یہاں کے ہر غریب کا حصہ ہے ادھر. اگر کسی نے اگر سیل کی ہے اس زمین میں سے، وہ ذمہ دار ہے. ہم لوگوں کو ہر ایک غریب کو اس کا حق دے رہے ہیں شاملات میں سے، اور انشاءاللہ جلدی دیں گے لوگوں کو. تو اس پہ وہ شور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لوگوں نے الیکٹ کر کے ادھر کوئی تنخواہ لینے کے لیے بھیجا ہے. ہم سے زیادہ کوئی پیٹریاٹ تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ادھر آ کے ویسے وقت گزار رہے ہیں. گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. میرے اور اپوزیشن لیڈر کا بل ادھر اسمبلی سے ہم نے 1 سال پہلے گورنمنٹ کو بھیجا ہے. وہ آ جائے گا، نہیں آتا ہے تو ہم اپوزیشن کو اور حکومت دونوں کو بٹھا کے میں نے یہ والا کام کر رہا ہے کسی صورت پہ. یہ ہے. اب ٹیکسز کے حوالے سے میں جو تقاریر سن رہا ہوں جلسوں میں، وہ مکمل طور پر وہ غلط بیانی ہے. پوری طرح اس قوم کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. میں بھی ایکٹیوسٹ رہا ہوں، وجاہت بھی ساتھ رہا ہے، ہم ایکشن کمیٹی میں رہے ہیں. خدا رہا جھوٹ مت بولے لوگوں کو. یہ ریونیو اتھارٹی یہ والا بل لو ہے، یہ ایکٹ، انہوں نے جب احتجاج شروع کیا میں نے خود انگیج کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایکٹ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں پڑھا ہے. تو پڑھے بغیر آپ شور کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہ کاپی میں نے ان کو دی. میں نے ان کو کہا کہ ہماری دانش میں جو ٹھیک تھا ہم نے کر دیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کسی سیکشن میں عوام کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، آپ پڑھ کے آ کے ہمیں بتا دیں. روڈ پہ احتجاج کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تب حل ہوگا جب اس کے اندر ترمیم کریں گے ہم. میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ آپ جہاں پہ آپ کو اعتراض ہے آپ آ کے ہم سمجھائیں، کنونس کریں، ہم اس کو امینڈ کریں گے. ہم جواب دیں عوام کو. کوئی غلط کام خدا نخواستہ ہوا ہے تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے. یہ کوئی 2 مہینے ہو گئے واپس نہیں آئے. وہ آج بھی یہی کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، اس ریونیو اتھارٹی کے اندر کہاں ٹیکس لگا ہے؟ بتا دے. کیوں گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ کاپی میں آپ کو بھی دے رہا ہوں.
یہ اتھارٹی بنایا ہم ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے, ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بنی ہے. ٹیکس لگانے کا قانون تو یہ ہے ہی نہیں سرے سے. کس نے کہا کہ اس کے تحت ٹیکس لگائے؟ اچھا فائنانس بل پہ بات کریں. فائنانس بل میں ہم نے وہ فیسیں وغیرہ بڑھائی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ غریب پہ کہاں ٹیکس لگا ہے. ہم نے اس گلگت بلتستان کو خوشحالی کی طرف لے جانا ہے تو کچھ نہ کچھ ریفارمس لانے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ادھر آپ آٹا بھی مفت میں مانگ کے, بجلی بھی مفت میں مانگے, ہر چیز کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرنا اور سہولیات ضرور کی مانگ رہے ہیں. غریب پہ کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا ہے. اب مثلا انوائرمنٹ ٹیکس یا بیڈ ٹیکس کے نام سے ہم نے اگر کوئی لگائی ہے لیوی تو اس پہ اعتراض کیوں ہونا چاہیے؟ مثلا ایکسپیڈیشن ٹورس کا ادھر آپ دیکھ لیں, اس کو ہم اگر K2 ہے مثلا K2 پہ اگر $7,200 اگر پہلے لیتے تھے تو اس کو $12,000 کیا ہے, تو ادھر کسی کو تکلیف ہے؟ اچھا اس پہ ادھر کہتے ہیں وہ الگ ہے, وہ ہاں وہ الگ ایک سبجیکٹ ہے نا, اس کو میں سمجھاتا ہوں. اچھا ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ادھر 2 ملین 1.5 ملین ٹورسٹ جہاں آتا ہے, وہ ٹورسٹ جہاں آ کے وہ ادھر کچرا چھوڑ کے انوائرمنٹ کو پلیوٹ کر کے چلا جاتا ہے. اچھا بعض ہوٹلوں میں ایک روم رینٹ ایک نائٹ کے لیے $70,000 لیتے ہیں, تو جو $70,000 ادھر ہوٹل میں دے کے چلا جاتا ہے اس سے میں $2,000 اس سے اٹھا کے ٹیکس لگا کے وہ کسی غریب کی فیس بھرتا ہوں, کسی کی بجلی کا بل ادا کرتا ہوں, آپ کچھ اسپتال کے اندر کوئی صحت کی سہولت دیتا ہوں, تو تکلیف کیا ہے؟ مفت میں چھوڑ دے ہم. یہ نہیں ہو سکتا نا. اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جوڑ کے اتھارٹی اور پتہ نہیں ٹیکسز کیا ہے. پہلے تو ان سے ذرا جا کے پوچھیے کہ ٹیکس کیا ہوتا ہے. ٹیکس گلگت بلتستان میں جو لگ رہا ہے پہلے سے وہ تو لگ رہا ہے. گلگت بلتستان میں ہر ٹیکس لگ رہا ہے, آج سے نہیں ہے, جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لگ رہا ہے. مثلا انڈائریکٹ ٹیکس آپ دیتے ہیں نا, وہی ہے. اچھا ایکسائز ڈیوٹی آپ پے کرتے ہیں, سوائے انکم ٹیکس کون سا ٹیکس ہے جو آپ پہ لاگو نہیں ہے؟ انکم ٹیکس ہم نے تو نہیں لگا, بالکل نہیں لگانا ہم نے انکم ٹیکس نہیں لگایا. اب وہ فیس کہیں پہ لگتی ہے, میونسپل فیس لگتی ہے, کوئی لیوی لگتی ہے, اس کو لا کے جوڑتے ہیں کہ ٹیکس لگایا ہے. اچھا بجلی کے اس میں نرخ میں کیا پہلے اضافہ نہیں ہوا ہے؟ اگر گورنمنٹ $16.5-17 میں ایک یونٹ جنریٹ کر کے لوگوں کو دیتی ہے, 100 یونٹ تک کوئی نہیں بڑھایا, 100 سے 200 تک $1 بڑھایا, اس سے اوپر $1 بڑھایا, زیادہ سے زیادہ $6 تک لے کے آئی. تو یہ نہیں دینا ہے, بالکل نہیں بڑھانا ہے. تو آپ ویل اویئر آپ مجھے بتا دیں کہ وہ جو جلسوں میں تقاریر کر رہے ہیں وہ بتا دینا کیا کون سا ٹیکس لگایا, وہ اسپیسیفکلی آپ آگاہ ہیں تو مجھ سے پوچھے, میں جواب دیتا ہوں. وہ میں نے بتا دیا نا آپ کو, وجہات دیکھیں. بجلی 1 میگا واٹ بجلی اس وقت کوئی 25 سے 30 کروڑ روپے میں 1 میگا واٹ بجلی جنریٹ ہوتی ہے. ادھر پاکستان میں اس وقت $40-45 فی یونٹ لوگ لے رہے ہیں. ہم ادھر $3 میں بیچ رہے ہیں کیا ہے, ہم نے پھر وہی پیسہ اسی پہ خرچ کرنا ہوتا ہے. تو $1 نہیں بڑھا ہے اگلی صدی تک, ایسے ہی رکھنا ہے, ایسے ہی رہنا ہے اس علاقے میں. اچھا پھر میں بتاتا ہوں کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ, میں نے چیف منسٹر کو بھی کہا ہے, کابینٹ کو بھی کہا ہے, گلگت شہر کے اندر لوڈ شیڈنگ مس مینجمنٹ کی وجہ سے لوگ بھی اپنے رویے درست کریں. میں مثال دیتا ہوں, گیزر 4تھا بڑا ضلع ہے گلگت بلتستان کا, پورے ضلع میں اس وقت 8 میگا واٹ جنریشن ہے بجلی کی, 8 میگا واٹ, اور کہیں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے پورے ضلع میں. کیوں؟ مینجمنٹ. گلگت شہر کے اندر 24-25 میگا واٹ بجلی ہم ادھر پھینکتے ہیں, کدھر جاتی ہے بجلی؟ آدھے لوگ تو ادھر وہ مٹاری لگانا گوارا نہیں کرتے ہیں, وہ آگے احتجاج کریں گے, ان کو بخشیں. کوئی سیوک سینس کوئی نام کی کوئی چیز ہے ادھر؟ ہر آدمی نے ادھر وہ بغیر میٹر کے اندر دنیا کے لگایا ہوا ہے, بجلی کے استعمال کرتا ہے. اچھا آدھے سے زیادہ بجلی کا بل ادا نہیں کرتے ہیں, اور $2 سے $3 کر دیا تو وہ پھر روڈ پہ آ جاتے ہیں. یہ نہیں چلے گا بھائی, اس طرح سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں. یہ مذاق بند ہونا چاہیے, ابھی بہت ہو گیا. میں نے چیف منسٹر کو بھی کل بھی میں نے کہا کہ اس شہر کے اندر جو آواز اٹھ رہی ہے یہ سب مس مینجمنٹ کی وجہ سے. ڈال دے جیلوں میں جنہوں نے میٹر کے بغیر بجلی استعمال کیا. میں نے کاغذ راحت سے بھی بات کی, میں نے قاضی نثار سے بھی اس حوالے سے, ان دونوں صاحبان سے میں نے بات کی, ان سے بھی میں نے یہ گزارش کی ہے, یار یہ کیا طریقہ ہے؟
آپ نہیں اب اس شہر میں سردیوں کی بجلی پوری نہیں کر سکتے. آپ 1000 روپے کا واٹ پھینک دیں ادھر, پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ادھر 30,000 لوگ اندر گھر کے اندر کیا استعمال کر رہے ہیں, میٹر اس کا ہے نہیں. تو یہ لوگ کب اپنا رویہ درست کریں گے؟ میں نے تو گورنمنٹ کو میں نے ایڈوائز کیا ہے کہ سختی کریں, جیلوں میں ڈال دیں لوگوں کو, جو چوری کرتا ہے جیل میں ڈال دیں, بہت ہو گیا. تو یہ ایک تو مس مینجمنٹ والا ہے. سیکنڈلی بجلی ایسی کوئی کموڈیٹی نہیں ہے کہ آپ بازار سے خرید کے جو ہے نا لوگوں کے گھروں میں جا کے دے دیں. جو ہو سکتا تھا الٹرنیٹیوز پہ کام ہوا ہے, ڈیول فیول پہ وہ 3 مہینے میں انہوں نے آ کے انسٹال کر رہا ہے. تو اگلے سیزن میں کچھ ایڈ ہو رہی ہے ہماری بجلی پاور ہاؤس سے بھی اور اس سے بھی سولر سے بھی آ رہی ہے. تو اگلا سیزن ہوپ فلی اچھا ہوگا. تو سر دست یہ اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا گیزر میں لوڈ شیڈنگ ہے, گھنچے میں لوڈ شیڈنگ ہے؟ اچھا ہنزا میں شاید ہے, وہاں پہ جنریشن کم ہے. گلگت شہر کے اندر میرا آج بھی یہ کہنا ہے کہ یہاں آدھے لوگ بجلی چوری کرتے ہیں, اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے. صاحب آپ کو فائنانس منسٹر کی فیڈرل کے ساتھ کچھ انگیجمنٹس ہوئی تھی, تو کیا کچھ ڈیسیجنس لیے گئے ہیں؟ اور یہاں پر بجٹ کا ایک بڑا ایشو آ رہا ہے, تو آپ پر کیا بات چیت ہوئی اس موضوع پہ؟ ہاں, بجٹ کا ایشو بالکل آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ میں کٹوتیاں ہو گئی ہیں. ہماری اچھی میٹنگ رہی ڈار صاحب کے ساتھ, فائنانس منسٹر اور میں گئے تھے اس کے پاس. گندم سبسڈی پہ ہم نے بات کی ہے. اب سبسڈی پہ کا ایشو گلگت بلتستان کے ڈومین, سولرلی گلگت بلتستان کے ڈومین کی کوئی چیز نہیں ہے. فکسڈ اماؤنٹ ہے ویٹ کے لیے 8 ارب روپے, 8 ارب روپے, پھر سیل پروسیڈس ملا کے 10 ارب روپے بنتے ہیں. تو سال پہلے آپ یوں سمجھ لیں کہ ان پیسوں سے ہمیں 15.5-16 لاکھ بوریاں آ جاتی. ابھی اس وقت 11 لاکھ بوریاں. تو جو بیچ کا ڈیفیسٹ ہے وہ کوئی کروڑوں میں نہیں ہم اس کو میٹ کر سکے, یہ اربوں میں ہے. اس کے لیے ہم نے ٹیک اپ کیا اس کو وتھ فیڈرل گورنمنٹ. ڈار صاحب نے ایک اندانی کرائی ہے اور ہوپ فلی مجھے پورا یقین ہے بیٹ سبسڈی کو سب سے پہلے ٹیک اپ کیا ہم نے. اس نے اپنے سٹاف کو بھی, ہمارے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے, ان سب کو بتایا گیا ہے کہ اس کا کوئی حل نکالا, اور انشاءاللہ حل نکلے گا اس کا. میں پر امید تو حل نکلے گا. پھر ریکرنگ اور ڈیولپمنٹ پہ بھی ابھی سیریز آف میٹنگس ان کے ساتھ ہونی ہے. ہو سکتا ہے کمنگ ڈیز میں ہم پھر چلے جائیں اسلام آباد. تو ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. تو وفاق کو بھی ہم نے یہی کہا کہ ہماری جو سیاسی مخاصمت ہے وہ چلتی رہے گی, عوام کو اس کی بیچ نہیں چڑھانی چاہیے. میرا غرض گلگت بلتستان کے غریب ہے. اگر میری لڑائی کی وجہ سے وہ پس رہا ہے تو میں پرائرٹی دوں گا کہ میں لڑوں نہ, میں غریب کی بات کروں. تو ہم نے بات کی ہے, ہوپ فلی یہ سیٹل ہو جائے گا انشاءاللہ. صاحب ایک طرف آپ وفاق کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہے ہیں, تو دوسری طرف چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاق کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے, یہاں پر احتجاج کریں گے, تمام اضلاع میں باہر نکلیں گے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے جس چیز کو حل ہونا ہے اس کو آپ پروٹیسٹ کی طرف لے کے جائیں؟ چیف منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, اس نے شاید کسی اور کنٹیکسٹ میں بتایا ہے. ہم سے پہلے انہوں نے بھی ملاقات شاید کی تھی, تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا تھا, تو شاید اس لیے کہا ہوگا. احتجاج تو میں باپ گزارش کر رہا ہوں کہ 90% جن ایشوز پہ ادھر احتجاج ہو رہا ہے وہ ایشوز ہی نہیں ہے, نان ایشوز کو ایشو بنا رہے ہیں. موٹی چیز جس سے غریب آدمی کی اس کی حیثیت پہ فرق پڑتا ہو, تو اس پہ ہم ضرور بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو ریونیو اتھارٹی پہ بات کر کے ٹیکسز غلط ایشوز کو اٹھا کے اس کو ٹیکسز کے ساتھ ریلیٹ کر کے جس طرح کی خالصہ سرکار پہ جس طرح بات کر رہے ہیں, یہ کوئی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آ کے بیٹھ جائیں نا, آپ ان کو بڑوں کو لا کے میرے ساتھ بٹھا دیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بڑے ایشوز ہیں عوام کے, تو وہ آ کے بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈیمانڈ کرے, بیٹھ جائے. ہم نے کبھی انکار نہیں کیا ہے. جب ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے مسائل حل نہیں کرتے ہیں تو آپ جائیں احتجاج کریں. میں نے خود کوشش کی ان کے ساتھ بیٹھنے کی, میں نے کہا کہ یہ پڑھ کے آ جائیں, اور کوئی ایشو ہے تو آگے بیٹھ کے بات کریں. اب گندم سبسڈی پہ شاید سی ایم صاحب نے اس سنس میں کہا ہو کہ چونکہ وہ وفاق سے آنا ہے تو اس کے لیے, تو باقی چیزوں پہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ ان سے میں متفق نہیں ہوں. آ کے بات کریں. وہ گالیاں پڑیں گی, باہر کچھ بھی ہوگا, لیکن حقیقت کی طرف جانا ہوگا سب کو. جو واقعتاً ایشوز ہیں ان پہ بیٹھنے کے لیے میں کم سے کم تیار ہوں. اگر جہاں پہ بیٹھ کے بات کر کے کوئی مسائل حل ہو سکتے ہیں, تو جہاں پہ یہ کہتے ہیں ہم جا کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے عوام کے لیے تیار ہیں. لیکن نان ایشوز جو سامنے صاف نظر آ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, کوئی سفید جھوٹ بول رہا ہے, تو اس کو کم از کم میں اجازت نہیں دیتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو سی ایم صاحب نے شاید سبسڈی کی حد تک بتایا ہوگا, بجٹ کٹس پہ بات کی ہوگی شاید اس وجہ سے, لیکن ساتھ ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. ہم پھر جائیں گے, کیونکہ جب تک وفاق سے ہمیں ریلیجس نہیں آتی تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوتا ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ وفاق کے ساتھ جا کے ہم نے کوئی منتیں نہیں کر دی. ہمارا حق ہے, وفاق دے گا. جب وہ انتظار کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم اب دیکھیں گے پھر کس طرح کی
गेजर रोड के हवाले से कंपनसेशन का लेने का इशू आ रहा था, आपके हवाले से प्रोटेस्ट किया लोगों ने, तो इसके ऊपर क्या कुछ अभी फाइनल हुआ है? गीजर रोड की कंपनसेशन का इशू हल हो चुका है। होना ये था कि लोग पुराने रेट्स लेने के लिए तैयार नहीं थे। रेट्स रिवाइज करना था, सेक्शन 4 रिवाइज करना था, रेट्स बढ़ाने थे। तो आज ही कल इसी पे ही मेरे और सीएम साहब की मीटिंग थी, कमिश्नर साहब को बुलाया था, तो आज ये निकल चुका है, रेट्स रिवाइज हो चुके हैं गीजर की ज़मीनों के। कल मीटिंग हुई थी, आज नोटिफिकेशन हो चुका है इसका। अच्छा, ये आपके साथ दूर से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट एंगेज अभी तक क्यों नहीं किया? मैं और मिनिस्टर फाइनेंस इस्लामाबाद में थे, सीएम साहब भी इस्लामाबाद बाहर गए थे, फिर वो भी रिसेंटली आए हुए हैं। मुझे नहीं पता कि कोई टीम इनको सिकरदू में कल हमारे 2 वज़रा गए थे, और वहाँ पे क्या बात हो गई मुझे नहीं पता। शाम को मुझे बताया गया था कि 2 वज़रा गए हैं मुज़ाकरात के लिए। गिलगित में मुझे नहीं पता इनके साथ कोई बैठा है, वो सारे हमारे साथी हैं, वजाहत हमारे पुराने साथी हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। मेरे लिए तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, मैं इधर आ जाए जिधर बुलाए मैं जाके इनके साथ फैक्ट्स पे इश्यूज़ पे बात करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है सीएम साहब ने कोई टीम तरतीब दी हो, मुझे नहीं पता इसका।